एपिसोड 115। मैंने उसे गेट से निकलकर नजर से ओझल होते देखा और लिफाफे को खोल लिया। अंदर फुल एस्केप साइज के सफ़े पर खासी साफ तहरीर थी और आखिर में दाग जैसा अंगूठे का निशान था। रमज़ान ने लिखवाया था, मलिक सलीम साहब, मेरा नाम रमज़ान है। आपको याद होगा, आप एक बार मेरे गांव आए थे और मेरे मामा जी से मिले थे। उसके साथ एक लड़की थी, फातिमा। आपने उसको दरगाह पर देखा था। उस पर जिन आते थे। आपने उसको नौरीन समझा था, लेकिन मामा ने पहले इनकार किया। बाद में उसके दिल में लालच आया तो उसने मुझसे पूछा कि क्या मलिक साहब इसके 10,000 देंगे। मैंने कहा, देख ले मामा, चौधरियों का मामला है, ऐसा ना हमारी लाशें किसी तरफ से लटकी नजर आए। वो डर गया। उसने आपको एक कहानी सुना दी जो झूठ थी। फिर उसने मालूम किया कि नौरीन के साथ आपका क्या ताल्लुक था। उधर एक अंदर के बंदे ने बताया कि वो आपकी घरवाली थी। आपकी गाड़ी पुल पर से नहर में गिरी थी। आप नहर में बहते जा रहे थे कि गुलाम मोहम्मद की बेटी रेशम ने देख लिया। वो उधर 2 लड़कियों के साथ कपड़े धोने गई थी। उधर एक जगह घने दरख्त हैं और झाड़ियां हैं जहां गांव की औरतें मंगल के मंगल जाती हैं। उस दिन गांव के लड़के और मर्द उधर नहीं जाते। रेशम को देर हो गई थी। उसने आपको बहता देखा और पकड़ लिया, पानी से निकाला और घर ले गई। उसके बाद क्या हुआ ये मैं नहीं लिखता। आप चौधरियों के घर में रहे, मगर उससे पहले ही सबको पता चल गया था कि आप अपनी घरवाली नौरीन को तलाश करते हो। जैसे आपको रेशम में निकाला था, ऐसे ही मेरे मामा जी ने नौरीन को डूबता बहता देखा तो पानी में उतरकर किनारे पर ले आया और कंधे पर डालकर घर ले गया। नौरीन जिंदा थी और हमने मिलकर उसके पेट से पानी निकाला, उसको गर्म रखा और हाथ पैर मलते रहे। दवाई हम क्या देते, उसको जिंदा रहना था मौला की मर्जी से, मगर उसको कुछ याद नहीं था। 2 दिन बाद हमने उससे बहुत पूछा, लेकिन उसे अपना नाम भी याद ना था। लड़की बहुत खूबसूरत थी। मैंने मामा से कहा कि मेरे साथ इसे ब्याह दे, पर उसने कहा अपनी शक्ल देख, करता कराता कुछ है नहीं, इसे कहाँ रखेगा और कैसे छुपाएगा। क्या जवाब देगा कि कहाँ से लाया। बाद में पता चला कि वो कौन है तो मामा जी ने उसको पीर साईं के पास पहुंचा दिया। उसने बोला एक जिन ने लड़की के दिमाग पर कब्जा कर लिया है, जब तक वो नहीं निकलेगा उसे कुछ याद नहीं आएगा। मुझे भी मालूम था और मामा जी को भी कि उधर जिन उतारने के नाम पर क्या होता है, लेकिन लड़की को वापस लाना मुश्किल काम था। उधर आपने भी उसे देखा। मामा ने उसका नाम फातिमा बताया था। उसने भी आपको यही बोला। अभी अल्लाह माफ़ करे, मेरा टाइम पूरा हो गया तो झूठ बोलने का क्या फ़ायदा। मैंने और मामा जी ने मिलकर उधर कई लड़कियां पहुंचाईं। 8 साल से 12-13 साल की 7 और उससे छोटी 12, 3-4 साल की। बड़ी उम्र की लड़की से आनी होती थी, आसानी से काबू में नहीं आती थी। उसके हमें कभी 7 तो कभी 8,000 मिलते थे। 10 भी मिले एक बार। रंग रूप और जवानी का हिसाब था। बड़ी उम्र की लड़की पर खर्चा कम होता था और कीमत ज़्यादा मिलती थी। छोटी उम्र की लड़की के 4-5 मिल जाते थे। फिर 4 साल के लड़कों के 2-2 हज़ार मिलने लगे तो हमने बहुत पहुँचाए। जेल में एक बंदे ने मुझे बताया कि लड़के दुबई जाते हैं, उधर ऊँट की रेस होती है तो ये 3-4 साल वाले बच्चे ऊँट के साथ बांधते हैं। ऊँट दौड़ता है तो ढोल बजाते हैं, बच्चे डर के चिल्लाते हैं, रोते हैं तो ऊँट परेशान होकर और तेज़ दौड़ता है, बच्चे और चिल्लाते हैं, सुना दहशत से मर भी जाते हैं। खैर जनाब, मामा उधर दरगाह से फातिमा को निकाल लाया। उसका अपना ईमान ख़राब हो रहा था। उसको पता था कि इतनी खूबसूरत लड़की बहुत कीमती है। मुझसे कहता था फिल्मों में जाएगी तो लाखों कमाएगी, बस इसका दिमाग ठीक हो जाए। मामा को भी पता था कि दरगाह से लड़की गायब होगी तो उसकी खैर नहीं। 10,000 वो पहले ही ले चुका था। हम उसी रात गांव से भाग गए, किसी को कुछ भी नहीं बताया। सीधे पहले कराची गए और उधर बहुत बड़ा सरकारी अस्पताल है, जिन्ना अस्पताल। उसमें दिमाग का इलाज भी होता है। एक बहुत नेक और मेहरबान डॉक्टर मिल गया। उसने बोला ठीक हो जाएगी, लेकिन टाइम लगेगा। मामा ने पूछा कितने दिन, तो उसने कहा कई हफ्ते या महीने भी लग सकते हैं। उसने अस्पताल के अंदर रहने की जगह दिलवा दी। आखिर में कमरे वाले क्वार्टर थे। मामा को एक वार्ड में सफाई पर लगा दिया। मुझे अपने साथ चपरासी बना लिया। 3 हफ्ते में फ़र्क पड़ गया। वो बात समझती थी और ठीक जवाब देती थी। उसको हर बात याद रहती थी, पर पुरानी कोई बात याद ना थी। डॉक्टर ने बोला ऐसा होता है। अब ये जो देखेगी, सुनेगी, पढ़ेगी, सब याद रहेगा उसे, लेकिन इससे पहले का कुछ पता नहीं। उसके दिमाग में है, मगर बंद संदूक की तरह। वो संदूक कब खुले पता नहीं, साल, 2 साल, 10 साल या सारी उम्र भी ना खुले और कल भी खुल जाए। सुबह उठे तो सब याद आ जाए। वो फातिमा बन गई थी और हम उधर आराम से रह सकते थे, मगर मामा के दिल में भी लालच था और मुझे भी ऐसी मेहनत करने की आदत नहीं थी। फिर एक बंदा फातिमा के पीछे लग गया। उसकी दवाइयों की दुकान थी बाहर और अंदर उसका बाप खून टेस्ट करने का काम करता था। एक रात वो 2 बदमाश दोस्तों के साथ फातिमा को उठाने आ गया। मैंने उसको सर पे पत्थर मारा सिर भर का, और कुछ नहीं मिला था मुझे। उसका सर फट गया और खून भल भल करके बहने लगा। उसके 2 साथियों ने उसे संभाला और हम सब छोड़ छाड़ के भागे। पीछे से दीवार कूद गए।
ادھر سے سڑک گزرتی تھی اور پھر ریلوے کا آتا تھا، وہاں ٹرینوں کو دھوتے تھے۔ ادھر سے ہم اسٹیشن پہنچے اور گاڑی میں بیٹھ گئے، ٹکٹ لیے بغیر۔ پتہ نہیں کون سی گاڑی تھی، 3 دفعہ پکڑے گئے اور اتارے گئے، پھر کسی گاڑی میں بیٹھ جاتے تھے، اس طرح لاہور پہنچ گئے۔ ابھی بات تو بہت لمبی ہے۔ ہم 1 ہفتہ داتا دربار کے احاطے میں پڑے رہے، کھانا مل جاتا تھا، ہر روز سینکڑوں ہزاروں لوگ آتے جاتے دیکھتے تھے۔ فقیر بہت تھے مگر فاطمہ فقیر نہیں لگتی تھی، اس پر سب کی نظر پڑتی تھی۔ پھر ایک شخص آیا، اس نے فاطمہ کے بارے میں بات کی کہ وہ اس کو فلموں میں چانس دلوا سکتا ہے کیونکہ وہ بہت خوبصورت ہے، اس کے تعلقات فلم والوں سے ہیں۔ ماما نے بڑی ہوشیاری دکھائی، وہ اپنے آپ کو بہت چالاک سمجھتا تھا۔ اس نے کہا فاطمہ اس کی بیٹی ہے، اس کی طرف سے وہ خود بات کرے گا۔ وہ آدمی اگلے دن آنے کا کہہ گیا۔ ماما کو کچھ معلومات تھی، اس نے لوگوں سے پوچھا تو تصدیق ہو گئی کہ فلموں میں فاطمہ لاکھوں کمائے گی۔ وہ شخص اگلے دن آیا اور اس نے ماما کو 50,000 روپے دی اور کہا کہ وہ رات کے وقت پھر آئے گا اور ہم سب کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ فاطمہ کا معاہدہ 1 لاکھ میں ہوگا، دوسری فلم میں 2 لاکھ اور تیسری میں 3 لاکھ۔ داتا صاحب کے لنگر میں تقسیم کے لیے دیگ پکا کے فروخت کرنے والا ایک شخص بھی فاطمہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، حالانکہ اس کی بیوی تھی۔ اس نے سمجھایا کہ یہ کوئی دھوکے باز ہے، 3 لاکھ میں پوری فلم بنتی ہے، 50,000 بھی وہ نہیں دے گا۔ آج تک کسی کو پہلی فلم کا اتنا معاوضہ نہیں دیا گیا۔ اس نے ماما کو لالچ دیا کہ فاطمہ کی اس سے شادی کر دو تو وہ ماما کو بھی پچھلی طرف کے بازار میں دیگ لگوا دے گا۔ جو لوگ دیگ چڑھاتے ہیں اسی بازار سے دیگیں لیتے ہیں، اس کام میں بڑا فائدہ ہے۔ ماما نے کہا میں تو 50,000 لے چکا ہوں، تو اس نے کہا کہ وہ واپس کر دینا۔ پر ماما نے کچھ اور ہی سوچا تھا، ہم رات کو وہاں سے نکل کے غائب ہو جائیں، وہ بے وقوف ہمیں کہاں تلاش کرے گا؟ اس نے تو 50,000 دیے ہیں اور رسید بھی نہیں لی۔ لاہور اتنا بڑا شہر ہے، ہم پنڈی بھی جا سکتے ہیں، لیکن بے وقوف ماما خود تھا۔ جیسے ہی ہم نکلے، ایک شخص اندھیرے سے نکل کے آ گیا۔ اس نے کہا ہمیں لے جانے کے لیے آیا ہے، فاطمہ کا ایگریمنٹ ہوگا۔ ماما کا خیال تھا کہ ہم نے نکلنے میں دیری کر دی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ رسید دینے والا ہوشیار تھا، اسے ڈر تھا کہ یہ لاوارث لوگ 50,000 لے کے بھاگ نہ جائیں۔ 50,000 تو ہمیں روکنے کے لیے تھے، پکڑنے کے لیے اس نے بندے باہر کھڑے کر دیے تھے۔ ہم ایک گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی پتہ نہیں کہاں کہاں سے گزری۔ ایک جگہ اس نے کہا گاڑی خراب ہو گئی ہے، وہاں ایک سے بڑھ کر ایک کوٹھی تھی۔ اچانک کہیں سے ایک اور بندہ آیا جو ہمیں لے کر جا رہا تھا، اس نے مجھے کھینچ لیا۔ ایک نے ماما کے سر پہ کوئی چیز ماری، دوسرے نے میرے سر پر۔ فاطمہ کے چیخنے کی آواز میں نے سنی۔ ہم وہاں سڑک پر پڑے رہ گئے اور وہ فاطمہ کو لے کر چلے گئے، معلوم نہیں کہاں۔ مامے کی اپنی بیٹی ہوتی تو وہ شور کرتا، پولیس کے پاس جاتا، مگر اب ڈر تھا کہ خود نہ پکڑا جائے۔ پر نقصان بہت ہوا تھا، وہ جاتے وقت رقم بھی چھین کر لے گئے۔ ماما شکایت درج کرانے گیا تھا تھانے، وہاں الٹا ہوا، ہماری کسی نے نہیں سنی، ہمیں تھانے میں بند کر دیا گیا۔ ہم اپنا نام پتہ کچھ بھی تو صحیح نہیں بتا سکتے تھے، ہم آوارہ گرد مشکوک ہو گئے۔ تھانوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، ہم نے دیکھا تھا، بلکہ بھگتا تھا۔ کوئی ہمارے ساتھ ہوتا تو پیسے دیتا اور چھڑا کے لے جاتا ہمیں۔ روز شترول ہوتی تھی۔ پھر ایک دن تھانے دار نے کہا کہ سچ بتاؤ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ میں نے بتا دیا۔ اس نے پوچھا فاطمہ کی کوئی تصویر ہے تمہارے پاس؟ ہمارے پاس نہیں تھی۔ اس نے کہا لڑکی تو گئی، وہ نہ فلموں میں آئے گی نہ کوٹھے پر نظر آئے گی، ابھی وہ کوٹھیوں میں اور بڑے بڑے ہوٹلوں میں چلے گی۔ وہ چاہتا تھا کہ ہم اس کے ساتھ فاطمہ کو تلاش کریں۔ اسے اندازہ تھا کہ لاہور میں وہ کہاں نظر آ سکتی ہے اور کون لوگ اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں، مگر ہماری رہائی نہیں ہوئی۔ دوسرے تھانے دار نے معلوم کر لیا تھا کہ ہم کون ہیں، وہ ہمیں اپنے کام سے لگانا چاہتا تھا۔ میں نے انکار کیا تو اس نے پرچہ کاٹنے کی دھمکی دی۔ ہم نے مجبوراً اس کے لیے الگ الگ کام کیا۔ مامے کو اچھرا کا علاقہ ملا جہاں سے وہ بھتہ جمع کرتا تھا، مجھے لکشمی کا۔ وہاں 2 مہینے بعد میں نے فاطمہ کی تصویر دیکھی۔ ایک بلڈنگ پر بہت بڑا پوسٹر تھا، بہت سے اداکاروں کے ساتھ فاطمہ کا بھی چہرہ تھا۔ فلم کا نام تھا شیر پنجاب دا گجر۔ میں اوپر گیا تو کوئی نہ تھا۔ ایک بندے نے بتایا رات کو آتے ہیں سب، کیا کام ہے؟ میں نے کہا فلم میں کام کرنے کا شوق ہے۔ پھر میں رات کو وہاں کھڑا رہا۔ 3 دن بعد میں نے فاطمہ کو دیکھا، وہ گاڑی سے اتری اور اوپر چلی گئی۔ اس کے ساتھ لٹھے کی شلوار قمیض، کالی واسکٹ اور مونچھوں والا بھاری شخص تھا جس کے لیے ڈرائیور نے دروازہ کھولا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ فاطمہ اسی کے ساتھ ہے۔ میں اس سے فاطمہ کو لے جا نہیں سکتا تھا۔ میں نے گاڑی کا نمبر لکھ لیا۔ لاہور میں رہ کر میں سیانہ ہو گیا تھا، مگر ماما کو کچھ نہیں بتایا۔ میں اوپر جاتا تو بہت مار پڑتی، وہ لوگ میری ہڈیاں توڑ دیتے۔ میں سوچتا رہا کس طرح فاطمہ سے ملوں یا اسے پیغام پہنچاؤں۔ مجھے اندازہ تھا کہ میرا پیغام یا میری شکل دیکھ کر وہ خوش نہیں ہوگی۔ اسے لاہور لا کے اس دلدل میں گرانے والے ہم ہی تو تھے۔ شاید وہ مجھے پٹواتی یا جھوٹے الزام میں بند کرا دیتی۔ میں گاڑی کا پیچھا کرنے کا سوچتا تھا تو بے وقوفی لگتی تھی۔ وہاں رکشے تھے،
وہ اتنی بڑی گاڑی کا پیچھا کیسے کرتے؟ پھر کیا کروں؟ دن میں کسی وقت تاکہ اس جگہ کا فون نمبر لوں اور پوچھوں کہ یہ گاڑی کس کی ہے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہ نیچے اتری اور اس عیار صورت رئیس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے چلی گئی۔ اب میں نے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کے کپڑے بہت قیمتی تھے اور میک اپ میں وہ بالکل پری لگ رہی تھی۔ اس کے ساتھ اکڑ کر چلنے والا بالکل بھوت لگتا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے ہٹتا ایک حادثہ ہو گیا۔ ایک گاڑی نے کسی سائیکل والے کو مارا اور رکے بغیر وہاں سے فرار ہو گیا۔ وہاں بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ سائیکل والے کو کچھ لوگ اسپتال لے گئے کیونکہ وہ خاصا زخمی تھا۔ میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ گاڑی والا تو بھاگ گیا، اگر یہ زخمی مر گیا تو پولیس اسے کیسے پکڑے گی؟ اس شخص نے بتایا گاڑی کا نمبر دیکھ لیا گیا تھا اور نمبر کی مدد سے اس کا نام پتہ چل جائے گا۔ میں نے طریقہ سمجھ لیا اور وہاں جا پہنچا جہاں فاطمہ اس عیاش دولت مند کے ساتھ رہتی تھی۔ کوٹھی کا دروازہ بند تھا، اندر ایک سنتری کی چوکی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تو تصدیق ہو گئی کہ فاطمہ اندر ہی ہے۔ دروازے پر اس کوٹھی کے مالک کا نام شیخ گلزار لکھا تھا۔ ہمت کر کے میں نے چوکیدار سے کہا کہ بیگم صاحبہ سے یہ کہہ دے کہ اس کے گاؤں مرادہ والی سے کوئی ملنے آیا ہے۔ بہت دیر بعد چوکیدار نے اندر سے آنے والے کسی ملازم کے ذریعے پیغام پہنچایا کیونکہ وہ گیٹ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ فاطمہ نے مجھے بلوا لیا، مگر جیسے ہی اس نے میری صورت دیکھی وہ آگ بگولا ہو گئی، مجھے گالیاں دینے لگی۔ میں نے ہاتھ جوڑے اور منت سماجت کی کہ خدا کے لیے میری بات سن لو، ورنہ وہ مجھے نوکروں سے باہر نکلوا دیتی اور میری ایک نہ سنتی۔ وہ مجھ سے اور ماما جی سے بہت سخت ناراض تھی۔ میں نے کہا اس میں میرا کوئی قصور نہیں، یہ سب لالچی مامے کی وجہ سے ہوا، ورنہ میں تو اس کی منت سماجت کر رہا تھا کہ تم سے میری شادی کرا دے، میری بات کا کچھ فائدہ نہ ہوا۔ وہ روتی رہی کہ ہم نے اس کو بیچ دیا ہے اور یہ بڑے طاقتور اور بدماش لوگ ہیں، ان کے چنگل سے چھٹکارا پانا ناممکن ہے۔ تم جاؤ اور اپنے اس مامے کو بھی کہہ دینا کہ مجھے اپنی شکل بھی دکھائی اب کبھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مجھے سخت مایوسی ہوئی، جو میرا خیال تھا غلط ثابت ہوا۔ فاطمہ چاہتی تو وہاں سے نکل سکتی، لیکن عیش و عشرت کی زندگی اسے راس آ گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ فاطمہ کی وہ فلم بنی یا نہیں، لیکن میری طرح ماما نے بھی لکشمی چوک پر ڈسٹریبیوٹر کے دفتر میں فاطمہ کی تصویر دیکھی اور سوچے سمجھے بغیر اوپر چلا گیا۔ اس نے شور مچایا کہ فاطمہ میری بیٹی ہے اور ایک دھوکے باز اسے فلم میں کام دلانے کے بہانے لے گیا تھا اور جو 50,000 کا معاوضہ دیا تھا وہ بھی چھین لیا۔ اس نے پولیس میں جانے کی دھمکی دی تو پولیس وہیں آ گئی اور اسے تھانے میں بند کر دیا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ ماما مجھے پھر نہیں ملا۔ میرا خیال ہے پولیس نے اسے مار کے کہیں گاڑ دیا ہوگا۔ اس جیسے لاوارث کو لاہور میں پوچھتا کون ہے؟ میں ہر روز اس عمارت کے سامنے جا کر کھڑا ہوتا تھا جہاں فلم بنانے والوں کے دفتر تھے۔ سامنے پوری عمارت پر بورڈ لگے تھے، لوگوں کا آنا جانا ہر وقت کا رہتا تھا۔ میں صرف فاطمہ کی ایک جھلک دیکھنے وہاں جاتا تھا۔ پہلے وہ تیسرے چوتھے روز، پھر ہفتے دو ہفتے بعد ضرور نظر آتی۔ ایک بار مہینہ گزر گیا، میں مایوس ہو چلا تھا کہ وہ نظر آ گئی۔ دور سے وہ مجھے ویسی ہی لگی۔ کچھ دیر بعد ایک چائے والا لڑکا آیا اور اس نے کہا تم کو حسن بانو نے بلایا ہے۔ کون حسن بانو؟ میں نے پوچھا تو اس نے بورڈ پر فاطمہ کی تصویر کی طرف اشارہ کیا جو پرانی ہو کے خراب ہو رہی تھی اور اس کا کونا پھٹ گیا تھا۔ میں نے دیکھا وہ کار میں نہیں ٹیکسی میں آئی تھی۔ میں اوپر چلا گیا، وہاں وہ ایک کمرے میں اکیلی لیٹی ہوئی تھی۔ اسے قریب سے دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ وہ بہت کمزور اور بیمار نظر آتی تھی۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا اور آنکھوں کے گرد حلقے تھے۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا تم بیمار ہو؟ اس نے کہا میں نے تم کو کئی بار دیکھا، تم کیوں کھڑے ہو جاتے ہو یہاں آ کے؟ میں نے کہا کہ میں تو اسے دیکھنے آتا ہوں۔ وہ بولی کہ اب مت آنا کیونکہ میں جا رہی ہوں۔ میں نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ تو اس نے کہا یہ تمہیں نہیں بتا سکتی، لیکن مجھے یقین آ گیا ہے کہ تم واقعی مجھے چاہتے تھے۔ میری زندگی تمہارے ماما نے تباہ کی، اس کی سزا اسے مل گئی۔ وہ جھوٹا بے غیرت آدمی باپ نہیں ہو سکتا تھا۔ کیا تم جانتے ہو اس کے ساتھ میرا کیا رشتہ تھا؟ تب میں نے اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ ماما نے اسے نہر میں سے نکالا تھا۔ میں نے اسے تمہارے بارے میں بھی بتایا کہ ملک سلیم اختر تمہارا شوہر تھا۔ تم دونوں گاڑی میں کہیں جا رہے تھے اور پل پر گاڑی بے قابو ہوئی تو نیچے گری نہر میں۔ ملک سلیم اختر کو ایک لڑکی ریشم نے بچا لیا تھا اور اب وہ مرادہ والی کے چودھری انور کی حویلی میں رہتا ہے۔ اسے کچھ یاد نہ آیا، نہ حادثے کے بارے میں اور نہ تمہارا نام۔ ہوش میں آنے کے بعد کی ساری باتیں اسے یاد تھیں۔ میں نے پوچھا تمہیں کیا بیماری ہے؟ تو وہ بولی بیماری کوئی نہیں، جو زندگی یہاں گزار رہی ہوں وہی سب سے بڑی بیماری ہے۔ یہاں میں کسی سے ملنے آئی تھی، جو ٹیکسی والا نیچے کھڑا ہے وہی مجھے واپس لے کر جائے گا۔ آج وہ شخص نہیں آیا جس سے مجھے ملنا تھا تو میں نے تمہیں بلا لیا۔ میں نے پوچھا کیا تم اسی کوٹھی میں رہتی ہو جہاں پہلی بار میں تم سے ملنے آیا تھا؟ تو وہ رونے کے قریب ہو گئی۔ اس نے کہا اب وہ ہر روز کوٹھی بدلتی ہے، لیکن اس روز میرے ساتھ آ جاتی تو اچھا ہوتا۔ میں نے کہا اب چلو میرے ساتھ، تو اس نے انکار میں سر ہلا دیا کہ اب ناممکن ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں۔
اسی وقت ایک دبلا پتلا گنجا سا آدمی اندر آ گیا اور مجھے گھورنے لگا. پھر بولا, حسن بانو, یہ کون ہے؟ فاطمہ نے کہا کہ بجلی ٹھیک کرنے والا ہے. اس شخص نے چٹکی بجا کے کہا, چل پھٹ اگر کام ختم ہو گیا تو. میں نیچے اتر آیا. بس وہ فاطمہ سے آخری ملاقات تھی. پھر 2 مہینے تک میں وہاں جا کے کھڑا ہوتا رہا مگر وہ نظر نہ آئی. ایک دن میں نے اوپر سے اترنے والے لڑکے سے جو نیچے سے چائے لے کے جاتا تھا تصویر کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ یہ فلم بن گئی؟ تو وہ ہنس پڑا اور بولا, کیسے تو بہت سے بورڈ لگتے ہیں اور اتر جاتے ہیں. پھر میں نے کہا, اچھا یہ حسن بانو اب یہاں کیوں نہیں آتی؟ وہ میری صورت دیکھتا رہا. پھر بولا, تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ محبت کرتا ہے اس سے. میں نے اقرار میں سر ہلایا تو وہ ہنس پڑا. پاگل کے بچے, ایسی بہت آتی ہیں اخباروں نے, اور جس کی تو بات کر رہا ہے نا اس کا تو شاید قتل ہو گیا تھا, پر مجھے پکا نہیں پتا. میں نے کہا, کون بتا سکتا ہے؟ تو اس نے کہا, رات کو جانی چوکیدار ہوتا ہے, اس کو معلوم ہوگا. میں رات کے وقت کیا تو بڑی رونق تھی. عورتیں مرد سب ہنس رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے, کچھ شراب پی رہے تھے. میں نے بڑی مشکل سے جانی کو پکڑا. جانی نے کہا, کون حسن بانو؟ میں نے اسے باہر لے جا کر پوسٹر دکھایا تو وہ ہنسنے لگا. اوے پاگل خانے, یہ تو کئی مہینے سے لگا ہے. یہ لڑکی پہلے آتی تھی, نام اس کا نیلم جان تھا, شاہی محلے میں تھی, ادھر کسی نے قتل کر دیا تھا. میں نے بھی سنا ہے. میرا دماغ خراب ہو رہا تھا. میں شاہی محلے گیا اور نیلم جان کو پوچھتا رہا. ادھر ایک نہیں 4 نیلم جان ملی. میں نے کہا, وہ جو قتل ہو گئی تھی. اس پر ایک شخص نے مجھے کہا, جو پہلے حسن بانو تھی وہ تو زندہ ہے. وہ ایک ہوٹل میں بیٹھا چائے پی رہا تھا. مجھ سے کہا, تو یہاں انتظار کر, میں دیکھتا ہوں وہ کوٹھے پر ہے یا نہیں. میں بیٹھا تھا کہ پولیس آئی اور مجھے لے گئی. انہوں نے کئی جرم بنا دیے میرے اور میں جیل پہنچ گیا. تمہیں یہ سب اس لیے بتا رہا ہوں کہ اپنا فاطمہ اس دنیا میں ہے نہ نورین. ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا. اس خط کو میں نے ایک بار پڑھا, پھر دوسری بار, تیسری بار. نہ مجھے گرد و پیش کا احساس رہا اور نہ وقت کے گزرنے کا. خط کے مضمون کا ہر لفظ مجھے ازبر ہو چکا تھا. جب انور میرے سامنے آ کے بیٹھا اور اس نے میری صورت دیکھی تو کوئی سوال کیے بغیر خط میرے ہاتھ سے لے لیا. بہت دیر بعد اس نے خط مجھے واپس کر دیا, جو اب کاغذ کے قرضے سے زیادہ اہم نہیں رہا تھا. آئی ایم سوری یار, وہ بولا اور ہاتھ پکڑ کر مجھے اندر لے گیا. میری ذہنی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی. میں خاموش بیٹھا دیوار کو گھورتا رہا. کون لایا تھا یہ خط؟ وہی جس نے لکھا تھا. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اچھا ہوا. بے یقینی ختم ہو گئی, ورنہ خلش تمام عمر تجھے احساس جرم میں مبتلا رکھتی. کتنا اچھا ہوتا اس خط کے بجائے مجھے نورین کی لاش مل جاتی. اسی دن یا اگلے دن میں خود اس کی قبر پر مٹی ڈالتا. حادثے میں اس کے مرنے کا دکھ یہ نہ ہوتا جو اس کے انجام تک پہنچنے کی رودات جان کر ہوا. خود مرنے سے پہلے اس نے اپنے خوابوں کو مرتا دیکھا, 1 بار نہیں 2 بار. زندگی اسی کا نام ہے دوست. روبی کو دیکھ, اس نے بھی سب پا کے گنوا دیا, آج اس کے پاس صرف پچھتاوے ہیں. انور, میں نہیں چاہتا کہ ان کے سامنے اس موضوع پر بات ہو, بلکہ آئندہ یہ بات کسی سے بھی نہیں کرنا چاہتا میں, یوں جیسے مجھے یہ خط ملا ہی نہیں. میں اٹھ کے ایک سائڈ ٹیبل تک گیا جہاں آرائشی سگریٹ کیس اور لائٹر رکھے تھے. خود سکندر شاہ سگریٹ نہیں پیتا تھا, لیکن ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھنے والے مہمانوں کے لیے سگریٹ ضرور رکھتا تھا. لائٹر پہلی کوشش میں جل گیا. میں نے خط کا ایک کونا ننھے سے شعلے پر رکھا. کاغذ نے آنکھ پکڑ لی. چند سیکنڈ میں ایک ناکام نامراد زندگی کی کہانی جل کے راکھ ہو گئی. میں نے اس کو ایسٹر میں مسل دیا تو مجھے یوں لگا جیسے میں نے قبر کے آثار مٹا دیے. آدمی ایسے ہی خود غرض ہے, مرنے والوں کے ساتھ نہیں مرتا. یہ تو ممکن نہیں کہ میں نورین کے نام کو اور اس کی یادوں کو دل سے بھی نکال سکوں, اور اس کی ضرورت بھی نہیں تھی. ہاں, جینے کے لیے نیت اور جذبے کی پوری توانائی ضروری تھی. معمول کے مطابق انور نے سکندر کی خیر خیریت دریافت کی. رفتہ رفتہ یہ بھی ایک غیر جذباتی عمل بن رہا تھا, اخلاقی ضرورت یا رسمی کارروائی. میرا خیال تھا کہ روبی اور ریشم کی آمد دوپہر کے بعد ہوگی. انور نے اپنے بینک مینیجر کو طلب کیا تھا. وہ پہلے آن پہنچا. نقد رقم اس نے اپنی تحویل میں لے کر رسید بھی دے دی. دستاویزات اور سونا چاندی اور زیورات کو بینک لاکر میں رکھنے کے لیے بڑے لاکر درکار تھے. انور کے موجودہ لاکر میں اتنی جگہ نہ تھی. وہ اپنے سیکیورٹی گارڈ ساتھ لایا تھا. انور ان کے ساتھ چلا گیا. اس کی گاڑی نکلی اور اسپتال سے روبی کو لانے والی گاڑی داخل ہوئی. میں اس کام کی نگرانی کے لیے نکل گیا جو گزشتہ رات ادھورا چھوڑنا پڑ گیا تھا. اب ڈمپر تمام ملبہ اٹھا کے دور لے جا رہے تھے. شام تک حویلی کا نام و نشان تک مٹ گیا. اس کی جگہ ایک ہموار قطع زمین نمودار ہو گیا. 1 صدی کی تاریخ کا کوئی نشان رہا تو وہ احاطہ جس میں ہر قبر ایک کہانی کہتی تھی. میں نے چودھری صاحب کی اور انور کی ماں کی قبروں کو دیکھا, پھر اکبر اور شاہینہ کی قبر دیکھی تو یادوں کے بارے گرا سے میرا دل بوجھل ہو گیا. شام کو مجھے روبی سے اکیلے میں بات کرنے کا موقع ملا.
تم پھر اسپتال آئے، نہ مجھ سے بات کی؟ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے کہا تو اس نے میرے موڈ کی خرابی کو میری ناراضگی سمجھا۔ میں نے تمہیں سب بتا دیا تھا کہ میں نے جھوٹ کیوں بولا تھا۔ مجھے تمہارا جھوٹ سچ سے کیا؟ پھر ناراض کیوں ہوں؟ میں کسی سے ناراض نہیں ہوں۔ اتنے بے رحم مت بنو۔ میں کسی سے ناراض نہیں ہوں۔ میں نے اسے جھڑک کے کہا، اتنے بے رحم مت بنو، یہاں تو مجھ سے ہمدردی کرنے والا بھی کوئی نہیں، سب کی اپنی اپنی زندگی ہے۔ دیکھو روبی، سکھی کون ہے یہاں؟ اگر میں نظر آتا ہوں تو میری اپنی مجبوری ہے۔ یہ دیکھو۔ میں نے کونے میں ایشٹرے اٹھا کر اسے جلے ہوئے کاغذ کی راکھ دکھائی۔ یہ کیا ہے؟ میری وہ زندگی جو میں گزارنا چاہتا تھا۔ کل انور سارا دن اپنی زندگی کی راکھ سمیٹتا رہا۔ اس نے بہت کچھ جل کر خاک ہو جانے والی حویلی کے ملبے سے نکال لیا، جو اب وہ بینک میں جمع کرانے گیا ہے۔ لاکھوں نقد، لاکھوں کا سونا چاندی اور زیورات، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ، مگر میرے پاس بس یہ ہے۔ مجھے نہیں بتاؤ گے یہ کیا ہے؟ ضرور بتاؤں گا، حالانکہ میں نے خود انور سے کہا تھا کہ کسی سے نہیں کہوں گا۔ یہ ایک پوری زندگی کا خواب ہے جو میں نے نورین کے ساتھ مل کر دیکھا تھا۔ نورین؟ تم پر پھر اس کی یاد کا دورہ پڑا ہے؟ نہیں، میرے دماغ کی خرابی دور ہو گئی، اب مجھ پر کبھی کوئی دورہ نہیں پڑے گا۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ بہت تھوڑا ساتھ ہے تمہارا اور نورین کا۔ ہاں، جیسے تمہارا اور مراد کا۔ دیکھو سلیم، زندگی ایسے ہی کھیل کھیلا کرتی ہے، مگر جینا تو پڑتا ہے۔ مرنے والوں کے ساتھ کوئی مر نہیں جاتا۔ ہاں، شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، کیونکہ زندگی کوئی فلم نہیں ہے کہ میں مجنوں بن کے لیلا لیلا پکارتا پھروں یا فرحات کی طرح جان دے دوں۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے مقابلے میں نورین بہت بد نصیب تھی۔ اسے سارے سہارے عارضی ملے، ماں باپ کا، سلمان کا، میرا، اور اس کے بعد اسے کہیں بھی جائے اما نہ ملی۔ میں کتنا خوش قسمت تھا کہ مجھے سب بچانے والے بے غرض ملے، ایک ڈاکو گاما رستم سے چودھری انور تک، اور اب سکندر شاہ۔ وہ چپ چاپ سوگوار بیٹھی سنتی رہی۔